बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमी सोसाइटीज़ ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम रफ़ीउद्दीन फ़की गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी की जानिब से 5 सितंबर के मुनासिबत से जश्न यौम असातिज़ा मुनक्किद किया गया है। मुल्क के हालात और फैली हुई वबा ने बच्चों का स्कूल से रिश्ता बिल्कुल मुनक़ता कर दिया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने तालीम का दिया जला रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लॉकडाउन के दौरान भी जश्न यौम असातिज़ा को तसलसल के साथ जारी रहे हैं। ये अल्लाह की मदद ही है। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं हमारे स्कूल के मौल्लिम हाफिज़ व क़ारी जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम निज़ामुद्दीन फ़ारूकी साहब को इन मिसरों के साथ आवाज़ देता हूँ कि सिर्फ इबादत नहीं, फितरत है मोहब्बत करना। हमको आता है इस तरह से इबादत करना। सारी दुनिया की किताबों को पढ़ा जाता है, सिर्फ कुरान का पढ़ना है, तिलावत करना। हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब। कहीं सर सलाम सर को म्यूट कीजिए, अनम्यूट करना। जी, वो क्या नाम से है सर? फारूकी अब्दुल सलाम। अरे यहाँ बैठा। हाँ जी जी, नजर आ गया। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है। हाजरीन, आज का ये प्रोग्राम उन तमाम असातिज़ा के नाम जिसने किसी बच्चे की जिंदगी में अपना नक्श चस्पा किया हो, जिसने किसी की तहरीर को सही सिमत दिया हो, जिस मौल्लिम ने मासूम लबो लहजे को सही ठीक अंदाज दिया हो, उन असातिज़ा के नाम जिसने किसी गुमनाम शख्सियत में सलाहियतों का रंग बिखेरा हो, जिसने किसी तारीक जहन को नई सोच की रोशनी अता की हो। और उन तमाम असातिज़ा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि जो अपने नाजुक पेशे का हक बहक अदा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तमहीदी कलमात के लिए मैं हमारी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा दरख्शां आरिफ मुल्ला साहिबा से इल्तिमास गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और तमहीदी कलमात पेश करें। बदलना है मुझे अपनी कौम के बच्चों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे मुझे अच्छे नहीं लगते। मोहतरमा दरख्शां आरिफ मुल्ला साहिबा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसे के मेहमान खुसूसी डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब, मुअज़्ज़िज़ मौल्लिमीन व मौल्लिमात,
دیگر اداروں کے سربراہان اور اساتذہ کرام کا میں اپنی اسکول کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ تمام کو یوم اساتذہ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج کے اس جلسے میں ہمارے ساتھ اسکول کی چیئرپرسن بھی موجود ہیں. میں ان کا بھی استقبال کرتی ہوں اور دیگر اسکولوں کے تمام اساتذہ کا بھی استقبال کرتی ہوں. حاضرین، حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے. آج اس جلسے کے توسط سے میں ہر اس فرد کو جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اپنے خراج عقیدت پیش کرتی ہوں. آج کا جلسہ اس سماج کے اس طبقے کے نام جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنانے کا ہنر جانتے ہیں، جو بے جان مٹی کے خوبصورت برتن بنانے کا فن جانتے ہیں، جو معمار قوم کہلاتے ہیں. جی ہاں، میری مراد استاد سے ہے. آج ان تمام اساتذہ کو پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں جو کووڈ-19 پینڈیمک کے باوجود اپنی طلبہ سے جڑے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے. تاکہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے کئی نقصانات بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے طلبہ ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی سے جڑ نہیں سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اساتذہ نے کوشش کی اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے طلبہ سے جڑنے کی کوشش کی، چاہے وہ واٹس ایپ کا گروپ ہو یا چاہے پھر وہ کوئی ایپ ہو، دیکشا ایپ ہو یا زوم ایپ ہو. کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے استاد نے طالبات تک پہنچنے کی کوشش کی. میں ان تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ہمارے اسکول کے نہیں، دیگر تمام اسکولوں کے اساتذہ بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کی مدد سے طالبات کو طلبہ کو علم دینے کی کوشش میں سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں. میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہند نے اس مرتبہ جو GR نکالا ہے اس میں تھینک اے ٹیچر ابھیان شروع کیا ہے. اس کے ذریعے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر اس شخص کو جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی یا آپ نے کچھ حاصل کیا یا جس سے آپ نے کچھ بھی سیکھا، انہیں آپ شکریہ ادا کریں. ہمارا یہ جلسہ بھی ان تمام اساتذہ کے نام ہے جن سے ہم نے کچھ سیکھا، کچھ حاصل کیا اور زندگی میں کوئی مقام تک ہم پہنچے. بے شک اساتذہ کا طلبہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ہوتا ہے اور وہ اپنے طلبہ پر ایک اہم عکس چھوڑتے ہیں. انہی کی وجہ سے آج ہمارے جو قوم ہے ترقی کرتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم اپنے استاد سے جو کچھ سیکھتا ہے وہی اس کے زندگی میں اس کے رنگ اسے نظر آتے ہیں. میں تمام اساتذہ کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں. ہمارے ان اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں جو ابھی تک ٹیکنالوجی سے جڑے نہیں تھے لیکن انہوں نے اس پینڈیمک میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا. میرے اسکول کے میں خاص طور سے کچھ نام لینا چاہوں گی، ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن لوگوں نے ویڈیوز بنائے اور یوٹیوب پر شیئر کیے. نہ صرف ایک ویڈیو، ان کے ہفتے میں 2 سے 3 ویڈیو کنٹینیو آ رہے ہیں. میں ایسے تمام میرے اسکول کے تقریباً 7 سے 8 ٹیچرز ہیں جو ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پر شیئر کر رہے ہیں. میں ان تمام اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ وہ نہ صرف اپنے اسکول کی بلکہ دیگر اسکولوں کے طلبہ کی بھی اس طرح سے مدد کر رہے ہیں، اساتذہ کی بھی رہنمائی فرما رہے ہیں. میں اس جلسے کی توسط سے ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آج کا یہ جلسہ ان تمام اساتذہ کے نام ہے جنہوں نے اس پینڈیمک میں، اس وبائی مرض کووڈ-19 کے دور میں اپنے گھر میں رہ کر ورک فرام ہوم کا بھرپور حق ادا کیا. شکریہ. ذاکر صاحب ہو گیا اپا؟ جی. حاضرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے کچھ کرم فرما بھی شریک ہوئے ہیں. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. مالیگاؤں سے ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب یہاں جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اسی طرح سے مومن گنج ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹریس محترمہ جوہریہ قاضی صاحبہ ہیں، ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہم ان کا کیمیا سوسائٹی کے ذمہ داران جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے ادبی کارواں ہماری چیئرپرسن محترمہ صاحبہ شگف پٹھان صاحبہ، محترم مخلص مدھو صاحب اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر آف رئیس ہائی اسکول، اور اس کے علاوہ جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے ہمارے ذمہ داران، ہمارے کرم فرما جو جڑے ہوئے ہیں. اگر میں ان کا نام نہیں لے پا رہا ہوں تو معذرت خواہ ہوں. آئیے ہم اس عظیم الشان خطاب کی طرف پہنچتے ہیں. میں ہمارے اس مہمان کو، حاضرین آئیے اس مایاناز شخصیت کو میں آواز دیتا ہوں جس کے
खताब को सुनने के लिए ये महफिल सजाई गई है। मैं ये बताता चलूं कि आपकी शख्सियत किसी मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन चंद बातें जो हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि आपका शुमार इंतहाई आला तालीम याफ्ता अशखास में होता है। अंग्रेजी और उर्दू दोनों ज़बानों में आपने एमए की सनद हासिल की है। इसी तरह से आप एमएड भी हैं। इसी के साथ आपने एजुकेशन में पीएचडी किया है। आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आप बहैसियत प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रजिस्ट्रार के डेन के ओहदे पर फाइज हैं। कई किताबों के मुसन्निफ, 38 बरसों पर मुहित तवील तालीमी तजर्बा रखने वाले, मुतअद्दिद एजाज़ात से नवाजे जाने वाले, टीचर्स को ट्रेनिंग में देने में महारत रखने वाले उस अवार्ड याफ्ता शख्स को लोग डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी के नाम से जानते हैं। डॉक्टर साहब, हम आप तहे दिल से आपका खैर मकदम करते हैं। इन मिसरों के साथ मैं उन्हें दावत सुखन देता हूँ कि जर्रे को रहगुजर ने चमकना सिखा दिया, शाहीन को बालों पर ने उड़ना सिखा दिया। कितनों की जिंदगी में किरदार है मेरा, मेरा नसीब रब ने मुझे मौल्लिम बना दिया। डॉक्टर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन महफिल, मैं KME सोसाइटीज़ ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट के तहत जारी रफ़ीउद्दीन फ़क़ी गर्ल्स हाई स्कूल भिवंडी के तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम तरीन महफिल में मुझे शिरकत करने का मौका उन्होंने इनायत फरमाया। मेरे लिए ये बड़ी ही सादत की बात है कि इस महफिल में हमारे मुश्तरक करम फरमा जनाब इलियास सिद्दीकी साहब मालेगांव से तशरीफ़ फरमा है। मैं सर की खिदमत में भी सलाम पेश करना चाहता हूँ। सर के याद दहानी के लिए बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से है और सर से मुझे औरंगाबाद ही में शर्फ़ मुलाकात हासिल रहा है। आज की ये महफिल टीचर्स डे के मुताल्लिक़ मुनक़्क़िद की जा रही है। मैं सबसे पहले मुल्क भर के बल्कि दुनिया के तमाम असातिज़ा की खिदमत में सलाम पेश कर दूं। यहाँ पर हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, हेड मास्टर्स, हेड मिस्ट्रेस और मैनेजमेंट के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। अब ऐसी महफिल में तालीम के बारे में अगर गुफ्तगू करना हो तो इंसान को बहुत संभल कर बात करनी होती है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। उस्ताद के बारे में यूँ तो बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन उनमें मुझे ये दो अशार बहुत अच्छे लगते हैं कि दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौनिहालों को वो कंदील हरम देता है, रोशनी बांटता फिरता है वो सूरज की तरह, टूटता है तो सितारों को जन्म देता है। बहुत ही बामाने अशार मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। आप इन पर जितना गौर करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको उतना फ़ायदा होगा। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरे सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और 17 अप्रैल 1975 में जिनका इंतकाल हुआ, जो एक अजीम उस्ताद होने के अलावा बहुत ही अजीम फ़लसफ़ी, कई किताबों के मुसन्निफ़, बहुत अच्छे रहनुमा और बहुत ही अच्छे सियासी क़ायद की हैसियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इंडियन फ़िलॉसफ़ी, रिलीजन एंड कल्चर, लिविंग विद अ पर्पस, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ जैसी अहम किताबों के मुसन्निफ़ ने जब उनके जन्मदिन के इनेकाद का इजहार उनके सामने किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम शहरी हूँ इस मुल्क का। अगर आप इस दिन को मनाना चाहते हैं तो इस दिन को असातिज़ा के नाम कीजिए। तब से हम 5 सितंबर को हिंदुस्तान भर में यौम असातिज़ा के तौर पर मुनक़्क़िद करते आ रहे हैं। आम तौर पर देखा गया है
کہ اس طرح کے ایام کا انعقاد ایک رسم کی تکمیل کے طور پر ہو جاتا ہے. کسی دن ہم بچوں کے دن کے طور پر مناتے ہیں، کسی دن کو ہم یوم خواتین کے طور پر مناتے ہیں. آج کل تو مدرس ڈے، فادرس ڈے اور اس طرح کے بہت سارے ایام کا انعقاد معمولات زندگی میں شامل ہو گیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کسی خاص دن کو مخصوص کرنا اور پھر اس پروفیشن یا اس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنا کیا اتنا کافی ہے، یا پھر اس خراج عقیدت کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ واقعتاً اس شخصیت کے رول کو، اس کے کردار کو سمجھتے ہوئے اس کے کردار کی ادائیگی میں اس کو سہولتیں فراہم کرنا یہ اصل مقصد ہونا چاہیے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب یوم اساتذہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پروفیشنز تو بہت سارے ہیں. بعض پروفیشنلز کے دن منائے جاتے ہیں. ڈاکٹرز ڈے بھی ہوتا ہے، انجینئرز ڈے بھی ہوتا ہے، تو ٹیچرز ڈے بھی ہوتا ہے. لوگ کہیں کوئی خاص بات نہیں، ہر پروفیشن کا ایک دن ہوتا ہے، چلیے ٹیچرز کا بھی ایک دن ہے. نہیں، اس دن جو الفاظ سننے کو ملتے ہیں وہ بطور خاص ان کی یاد دہانی بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز کو عام طور پر نیشن بلڈرز کہا جاتا ہے، معمار قوم کہا جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ صاحب کیا دوسرے پروفیشنز کے لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر کے ملک و قوم کو بنانے کا کام انجام نہیں دے رہے ہیں؟ کیا صرف ٹیچرز ہی یہ رول ادا کرتے ہیں؟ کیا صرف وہی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو معمار قوم یا نیشن بلڈرز کہا جائے؟ کیا دوسرے پروفیشنلز کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ان کو بھی نیشن بلڈرز کہا جائے؟ اس طرح کے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتے ہیں. واقعہ یہی ہے کہ کسی ملک اور قوم کی ترقی سارے پروفیشنلز سے مل کر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک پروفیشن کے لوگ اپنا حق ادا کر دیں گے تو ملک اور قوم ترقی یافتہ کہلائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ایک مشین میں ایک چھوٹا سا کل پرزا بھی اپنا کام کرنا بند کر دے کسی خرابی کی وجہ سے، کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے، تو پوری مشین کی کارکردگی کو وہ ہلا کر رکھ دیتا ہے. مشین کی ایفیشنسی متاثر ہو کر رہ جاتی ہے اور بعض مرتبہ مشین کی بحیثیت مجموعی کارکردگی ٹھپ ہو کر رہ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے کسی ملک اور قوم کو آگے بڑھانے میں ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، اور جب تک لوگ اپنا اپنا کردار ادا نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ وہ ملک اور قوم ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں ہو پائیں گے. انجینئرز کا اپنا رول ہے، ڈاکٹرز کا اپنا رول ہے، لائرز کا اپنا رول ہے، جرنلسٹ کا اپنا رول ہے، ٹیچرز کا اپنا رول ہے. سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ان کوششوں میں ہی کہیں نہ کہیں ترقی کا راز پوشیدہ ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم کو جو بھی کردار عطا کیا گیا ہے یا جس کردار کو ہم نے حاصل کیا ہے، کیا ہم اس کردار کو واقعتاً ادا کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر آپ اس کائنات پہ غور کریں تو کائنات میں چھوٹا سا چھوٹا ذرہ بھی اس کے اندر ودیت کردہ خصوصیت کے مطابق اس کو جو کردار عطا کیا گیا ہے اس کردار کی ادائیگی میں اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. سورج کی مثال آپ سامنے رکھیں. سورج کی دو بہت ہی نمایاں خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے اندر روشنی رکھتا ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر حرارت ہے. وہ حرارت کا منبع ہے، سورس ہے. اب آپ دیکھیں ان دونوں خصوصیات کو، ان دونوں اوصاف کو، کریکٹرسٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے سورج کو ایک کردار عطا کیا گیا ہے. سورج کا کیا رول ہے؟ سورج کا اس کائنات میں یہ رول ہے کہ وہ کائنات کو
روشنی اور حرارت سے آراستہ کرے. اگر چاند کو اگر آپ دیکھیں تو چاند کی بھی روشنی ہے لیکن ٹھنڈک ہے وہاں پر، وہ ٹھنڈی روشنی ہے. اگر آپ موم کو دیکھیں تو موم کی خصوصیت ہے کہ وہ نرم ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے اس کو کردار ادا کیا گیا. اگر آپ لوہے پر غور کریں تو اس کی جو خصوصیت ہے وہ سختی ہے، اور سختی کے لحاظ سے اس کو ایک کردار ادا کیا گیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کیجئے کہ کائنات کی یہ تمام اشیاء، یہ تمام چیزیں ایک دن ایک اپنا اجلاس طلب کریں اور اس اجلاس میں طے کریں کہ صاحب برسا برس سے نہیں، دہائیوں سے نہیں، صدیوں سے نہیں، بلکہ ہزارہ برس سے ہم اپنا اپنا کردار ادا کرتے آئے ہیں، اور کردار ادا کرتے کرتے ہم تھوڑا تھک گئے ہیں. ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے، بلکہ ایک دن کے لیے بھی نہیں، چند گھنٹوں کے لیے ہم اسٹرائک پر جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے کام سے ہٹنا چاہتے ہیں. سوچ لیجئے کیا ہوگا. لوہا کہے کہ چند گھنٹوں کے لیے میں اپنی سختی کو برقرار نہیں رکھوں گا، میں موم کی طرح سے نرم ہو جاؤں گا. موم کہے کہ میں چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے نرم نہیں، سخت ہو جاؤں گی. پانی کہے کہ میں مائع کی شکل میں تو رہتا ہی ہوں، لیکن چند گھنٹوں کے لیے خود بخود میں گیسی شکل میں تبدیل ہو کر بخارات کی شکل میں اڑ جاؤں گا. اگر ایسی کیفیت چند گھنٹوں کے لیے پیدا ہو جائے تو سوچئے کہ اس کائنات کا کیا حال ہوگا. ظاہر ہے کہ کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایک کیوس کی کیفیت پیدا ہوگی. کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ آج کل ہم عام طور پر آر سی سی کے گھروں میں رہ رہے ہیں، آر سی سی کی عمارات میں ہمارے اسکولز اور آفیسز ہیں. اگر لوہے نے اپنی سختی کے الرغم نرمی دکھا دی تو ان عمارتوں کا کیا ہوگا، ان بریجز کا کیا ہوگا جو لوہے کی سختی کی وجہ سے استدا ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہیں. ظاہر ہے کہ ہماری زندگی جس طریقے سے آج گزر رہی ہے، جس راحت کے ساتھ گزر رہی ہے، اگر اس طرح کی سچویشن جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ فرض کیجئے کہ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ساری زندگی درہم برہم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یہ زندگی اور کائنات کی یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کا اصول یہ ہے کہ اوصاف کی بنیاد پر اشیاء کو، مختلف چیزوں کو جو کردار ادا کیے گئے ہیں، ان کرداروں کو وہ ادا کرتے جائیں. جب تک کہ وہ اپنا کردار اپنی اپنی جگہ پر ادا کرتے جائیں گے، کائنات کا نظام، یہ سسٹم جو ہے چلتا رہے گا. اور جس لمحے کائنات کی کسی شے نے اپنے کردار کو ادا کرنے سے منع کر دیا، اس وقت سمجھ لیجئے کہ کائنات کا یہ نظام ویسا باقی نہیں رہے گا جیسا کہ آج چل رہا ہے. بالکل یہی معاملہ ملک و ملت کا ہے کہ ملک و ملت کو بنانے والے اس کے افراد ہوتے ہیں. افراد سے مل کر جو ہے ملک اور ملت کی تعمیر ہوتی ہے. اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک ایک فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. اگر وہ فرد اپنا کردار ادا کرے گا تو ملت اپنی جگہ پر قائم رہے گی، اپنی ترقی کرے گی، آگے بڑھے گی اور معراج تک پہنچے گی. وہی حال ملک کا ہے کہ ملک کے افراد اگر اپنے اپنے کردار کو صحیح طور پر انجام دیں گے، تب جا کر وہ ملک، اس کی سالمیت برقرار رہے گی، اس کا اتحاد باقی رہے گا، اس کی یکجہتی قائم رہے گی، اور وہ ملک ترقی کی راہوں پر گامزن رہے گا. تو کسی ملک کی ترقی کا راز یہ نہیں ہے کہ وہاں پر معدنی دولت کیا ہے، وہاں پر اور سمندری دولت کیا ہے، وہاں پر جنگلات کی جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ کیا کیا ہیں، کون کون سے نیچرل ریسورسز اس ملک کو حاصل ہے، اس ملک کی آب و ہوا کیسی ہے،
اگرچہ کہ ان تمام چیزوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن بعض ممالک نے، جن میں جاپان کا بھی شمار ہوتا ہے، انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر کہیں پر نیچرل ریسورسز کی کمی بھی ہے اور کہیں پر زندگی کو گزارنا بہت مشکل کام بھی ہے، پہاڑی علاقوں کی وجہ سے، مختلف مشکلات کی وجہ سے، تب بھی لوگوں نے اپنی جدوجہد سے اور اپنی کوششوں سے اپنے ملک کو کس طریقے سے آگے بڑھایا ہے، وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ کیا نیچرل ریسورسز حاصل ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس کا رقبہ کتنا بڑا ہے، اصل بات یہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک کو فطری طور پر اسلاف سے کیا ملا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی دولت کیا ہے، وہ ہے انسانی وسائل، انسان، اس کے شہری، وہ شہری کیسے ہیں۔ اب اسی لیے تعلیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تعلیم کیا ہے، افراد سازی کا کام ہے، افراد کو تیار کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ بات کہی اور بڑی خوب کہی ہے کہ آدمی بن جائے فرشتہ نہ صحیح، آدمی بن جائے فرشتہ نہ صحیح، فرشتہ وہ ہے جو انسان کو انسان کرتے ہیں۔ تو آدمی کا آدمی بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور آدمی کو آدمی بنانے کا کام جس عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس عمل کا نام تعلیم ہے، اور جس شخصیت کے ذریعے سے یہ کام انجام پاتا ہے، اس شخصیت کو ہم معلم کہتے ہیں، اس شخصیت کو ہم استاد کہتے ہیں، اس شخصیت کو ہم ٹیچر کہتے ہیں۔ اور اسی لیے چونکہ وہ افراد سازی کا کام کرتے ہیں، ان افراد کے تیار کرنے کا کام کرتے ہیں کہ جو مستقبل میں کسی ملک کو بنانے اور سنوارنے والے ثابت ہوتے ہیں، ان افراد کو تیار کرنے کا کام چونکہ اساتذہ اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں انجام دیتے ہیں، اس لیے صرف اساتذہ کے لیے اس لفظ کو مخصوص کر دیا گیا ہے کہ اساتذہ دراصل معمار قوم ہوتے ہیں، قوم کو بنانے والے ہوتے ہیں۔ they are called to be the architect of the nation۔ انہیں ہم ملک و ملت کو کے بنانے والا، سنوارنے والا کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ظاہر ہے کہ بہت اہم کام کر رہا ہے، لوگوں کی صحت کو بنانے سنوارنے کا کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، وہ لوگوں کی صحت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پینڈیمک میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے بیماریوں سے تڑپ رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہے، اور ایسے میں ہمارے ڈاکٹرز آگے بڑھ کر کس محنت سے، جان فشانی سے لوگوں کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے پروفیشن کے ذریعے سے مخلصانہ خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ تمام بھی ہمارے خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ سارے لوگ مل کر صرف ٹیچرز کو ہی معمار قوم کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اسکولوں سے، کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے افراد تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہے، تو میرا بہت ہی اختصار کے ساتھ جواب ہوگا کہ میرے نزدیک سب سے مشکل کام لوگوں کی فکر کو تبدیل کرنا ہے، لوگوں کی فکر کو متاثر کرنا ہے۔ To influence somebody's thinking is the most difficult task in my opinion۔ اور ظاہر ہے کہ یہی ٹاسک سب سے بڑی چیلنجنگ ٹاسک بھی ہے۔ اور ایک استاد کو وہ اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ طلباء کی سوچ کو متاثر نہ کر پائے۔ آپ کہیں گے کہ کیا ہی آسان کام ہے ٹیچرز کا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک طے شدہ نصاب کے مطابق تعلیم دینے کا کام کرتے ہیں، علم بانٹنے کا کام کرتے ہیں، علم سکھانے کا کام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج کل تو یہ کام کتابوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی انجام پا رہا ہے۔ اور بعض لوگ تو اس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے حالات میں ٹیچرز کا مستقبل کیا ہوگا،
کیا مستقبل کے کمرہ جماعت میں ٹیچرز کی ضرورت باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آج کل گردش کر رہا ہے۔ میں آپ کو بات بتاؤں کہ کسی ملک اور قوم کی ترقی کا راز وہاں کے افراد کے کردار پر ہوتا ہے، اور کردار بنانے کا جو کام ہے وہ تعلیم گاہوں میں اور دانشگاہوں میں ہوتا ہے۔ اور کس انداز میں ہوتا ہے؟ صرف علم کے ذریعے سے نہیں، بلا شبہ علم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے پوری شخصیت سازی کا، لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کو مختلف قسم کی مہارتیں بھی سکھانی ہوتی ہیں، جیسے کس طریقے سے گفتگو کی جائے، گفتگو کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے ان آداب کو برتنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے گفتگو کی جائے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے، اپنے ہم عمروں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کی جائے، گفتگو کرتے وقت کس طریقے سے آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کیا جائے، کس طریقے سے باڈی لینگویج کا استعمال کیا جائے۔ بظاہر اگر دیکھیں تو بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مہارتوں کو ملا کر جو زندگی کی مہارتیں تیار ہو جاتی ہیں، جنہیں آپ لائف اسکلز کہتے ہیں، وہ لائف اسکلز سیکھنے کا بہت اہم ترین ذریعہ خود استاد کی شخصیت ہوتی ہے۔ استاد سکھانے کا کام بعد میں کریں گے، پہلے تو اپنے عمل سے طلبہ کو سیکھنے کا ایک پیغام دیں گے۔ تو یہ جو بات ہے کہ استاد کی شخصیت جو ہے وہ سکھانے کا کام بعد میں انجام دیتی ہے، پہلے ایک رول ماڈل کے طور پر طلبہ کے سامنے آتی ہے۔ تو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سن لیں کہ صرف فخر کرنے کی بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میرا تعلق اس پیشے سے ہے جس پیشے سے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، میں ٹیچر بنا کر بھیجا گیا۔ بلا شبہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت زیادہ افتخار کی بات ہے، لیکن محض اس پر فخر کرنا کافی نہیں ہے۔ جب کبھی بھی اعزازات حاصل ہوتے ہیں، جب کبھی بھی کوئی اکرام کی بات ہوتی ہے تو اس سے پہلے ذمہ داری بھی آتی ہے۔ تو ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہر استاد کو اپنے طلباء کا رول ماڈل ہونا چاہیے۔ استاد کو علم کے، اخلاق کے، مہارتوں کے، ان کے اطلاق کے اور طرز فکر کے اور اقدار کے اس لیول پر ہونا چاہیے کہ جہاں پر طلباء اس کو اس طرح سے دیکھیں جیسے کوئی جنگل میں سفر کرنے والا مسافر ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستے کو طے کرتا ہے، اپنا راستہ طے کرتا ہے، اپنی راہوں کو طے کرتا ہے۔ So $1,000,000 question is, are we really the role models for our students? کیا واقعتاً ہم اپنے طلباء کے لیے رول ماڈل ہیں؟ ایک بہت اہم سوال۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں، میں نے غور کیا، میں نے اپنے بی ایڈ کے طلباء سے بالکل فرسٹ سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے میں ان سے جو بات چیت کرتا ہوں، بی ایڈ کے طلباء سے، ایم ایڈ کے طلباء سے، تو اس میں میرا بہت سارے سوالات کے ساتھ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا فیورٹ اسٹار کون ہے؟ اور جب کبھی بھی میں نے سروے کر کے دیکھا تو مجھے کہنے دیجئے بہت افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عام طور پر 80 to 90% ان کے جو اسٹارس ہیں، فیورٹ اسٹارس، ان کا تعلق فلم انڈسٹری سے ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ جو ذرا محتاط قسم کے ہوتے ہیں وہ اپنا تعلق، اپنے فیورٹ اسٹار کا تعلق وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں کرکٹ کی دنیا سے، اسپورٹس کی دنیا سے۔ شاذ و نادر ہی کبھی طلباء سے یہ بات سننے کو ملی کہ میرا فیورٹ اسٹار پرائمری اسکول میں پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے، سیکنڈری اسکول میں پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے، یا کالج کی سطح پر پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے، یا یونیورسٹی کی سطح پر پڑھانے والا ایک ٹیچر ہے۔ ظاہر ہے کہ فیورٹ اسٹار ہو یا رول ماڈل ہو، بات تو ایک ہی ہے۔ رول ماڈل، جس کو رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ لوگوں نے اپنے اس رول ماڈل کے کردار کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، تبھی تو جا کر طلبہ اپنا رول ماڈل کہیں اور تلاش کرنے لگے۔
اگر وہ استاد کی اس جان فشانی کو دیکھتے، اس محنت کو دیکھتے، اس جذبے کو دیکھتے جو علم کے تئیں میرے استاد میں موجود ہے، اگر طلبہ علم کے تئیں استاد کی ایمانداری کو دیکھتے، وہ جو جس جان فشانی سے علم حاصل کرنے کی خود بھی کوشش کر رہا ہے اس کو دیکھتے، جن مہارتوں کو وہ ایکوائر کر رہا ہے اس کا نمونہ ان کے سامنے آتا، کس طریقے سے استاد اپنے علم کو اور اپنی مہارتوں کو اپنی عام زندگی میں برت رہے ہیں اس کا نمونہ ان کے سامنے آتا، استاد کا ایک ایسا طرز فکر سامنے آتا کہ جو ان کے دلوں کو لبھا لیتا، اس کے اندر اتنی جاذبیت ہوتی اس طرز فکر میں کہ طلبہ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں، اور استاد کے اقدار ان کو اتنے اعلیٰ نظر آتے کہ صحیح معنی میں ان کو ایک مثالی شخصیت اپنے استاد میں نظر آتی، تو شاید پھر وہ اپنا فیورٹ اسٹار کسی اور دنیا میں تلاش نہیں کرتے، کیونکہ وہ فیورٹ اسٹار تو فلم کے ذریعے سے اور ویڈیو کے ذریعے سے ان کے سامنے آتے ہیں، لیکن یہ جس کو فیورٹ اسٹار بننا چاہیے اس کے لیے اس بات کا موقع ہے کہ وہ پرسنلی روز آنا اپنے طلباء سے انٹریکٹ کرتا ہے، کوئی معمولی موقع نہیں ہے یہ۔ اگر آپ کو یاد ہو، بہت عرصہ پہلے کی بات نہیں ہے، ابھی چند سال ہی بیتے ہیں کہ صدر جمہوریہ ہند، سابق صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب ہندوستان میں جس شہر کا سفر کرتے وہاں کے ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے ریکویسٹ کرتے کہ مجھے اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، ایک ایسی گیدرنگ بلائی جائے کہ جس گیدرنگ میں تمام نمائندے موجود ہوں اور میں اپنے پیغام کو ان کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صدر جمہوریہ ہند کو کسی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی مدد لینی تھی، کاہے کے لیے مدد لینی پڑتی تھی؟ کاہے کے لیے؟ تاکہ وہ نئی نسل تک اپنے پیغام کو پہنچا سکے۔ کتنی رش کی بات ہے کہ جو موقع صدر جمہوریہ کو کریٹ کروانا پڑتا، وہ موقع مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام استادوں کو روز آنا بالکل فطری طور پر موجود ہے۔ طلبہ ہمارے سامنے روز آنا زانو ادب طے کرتے ہیں، باادب ہو کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کو سکھانے کے لیے ایک خواب کیا واقعتاً ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایسا خواب جیسا کہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کے پاس موجود تھا، ایک ایسا خواب جیسا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے پاس تھا، ایک ایسا خواب جو دنیا کے ہر بڑے فلسفی کے پاس ہوتا ہے، رہنما کے پاس ہوتا ہے کہ میں اپنی نئی نسل کو ان خطوط پر گامزن کروانا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا کوئی خواب ہم نے بھی دیکھا ہے؟ چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے اس لیے ہماری جدوجہد اس سمت میں نہیں ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے طلباء کے رول ماڈل نہیں بن پاتے ہیں۔ لیکن آج بھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آج ایسے ٹیچرز بالکل نہیں ہیں، جہاں کہیں پر بھی ایسے ٹیچرز موجود ہوں، چاہے فارملی بچے اور طلباء ان کو اپنا رول ماڈل کہتے ہوں نہ کہتے ہوں، لیکن ان کے اطراف میں کس طریقے سے بچے جو ہے آ جاتے ہیں، کس طریقے سے ان کو گھیر لیتے ہیں، کس طریقے سے ان کی ایک ایک بات کو سنتے ہیں اور کس طریقے سے ان کے اشاروں پر کام کرتے ہیں، ان مثالوں کو بھی ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بچہ کس فیلڈ میں جائے گا وہ اس کی دلچسپی کا موضوع ہے، وہ اپنی دلچسپی کے لحاظ سے اپنے فیلڈ کا انتخاب کرے۔ اس سلسلے میں اساتذہ گائیڈنس دے سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اور اس کو اس فیلڈ میں پہنچانے کا کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن اپنے فیلڈ میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے کردار کو کس طریقے سے ادا کرے گا، اس کے جو نکات ہیں ان نکات پر اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ان میں علم ہے، مہارت ہے، اطلاق ہے، اپلیکیشن، طرز فکر ہے، ایٹیٹیوڈ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس یور ایٹیٹیوڈ that determines your altitude، کہ یہ آپ کا طرز فکر ہے، یہ آپ کی سوچ ہے جو آپ کی کامیابی کی بلندی کو طے کرے گی۔ جو غبارہ ہوتا ہے اس غبارے میں، وہ غبارہ ہوا میں کتنی اوپر جائے گا، وہ اونچائی اس بات سے طے نہیں ہوتی ہے کہ اس غبارے کا رنگ کیسا ہے، وہ لال ہے کہ نیلا ہے، ہرا ہے کہ پیلا ہے،
رنگ سے کوئی مطلب نہیں، غبارہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس غبارے کے اندر کون سی گیس بھری گئی ہے. اگر وہ گیس ہوا سے ہلکی ہے تو غبارہ خوب اوپر ہواؤں میں اڑتا جائے گا، اس کو اوپر جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے بچے کا جو طرز فکر ہے جو عام طور پر ان تعلیم گاہوں میں بنایا جاتا ہے، وہ کس طریقے سے بنایا گیا وہ اہم ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس طالب علم کا مذہب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، وہ کس ریاست کا باشندہ ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیا ایٹیٹیوڈ دیا. اگر اس کا بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آپ نے بنا دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیسی کیسی مثالیں آتی ہیں. ڈاکٹر امبیڈکر کی مثال ہمارے سامنے ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کا طرز فکر تھا، وہ ان کی سوچ تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے محنت کی، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، کئی ایک اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی، اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کی کہ بچپن جس انداز میں بھی گزرا اس سے ہٹ کر دنیا کو ان کی صلاحیت کا لوہا ماننا پڑا. ہندوستان کے دستور کا ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی، اور جس اچھے انداز میں انہوں نے ذمہ داری کو انجام دیا وہ ہمارے سامنے ہے، اور آج تک وہ دستور ہماری رہنمائی کر رہا ہے. ہم آئین ہند کے نام سے اس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پر مکمل طور پر ہم اپنی اپنی زندگیوں میں عمل کر سکیں. آپ دیکھ لیجئے کہ طرز فکر کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز آتی ہے وہ اقدار ہے، ویلیوز. کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس مہارت ہے، میں ان کو اپلائی کر سکتا ہوں، میری ایک سوچ ہے، میری ایک طرز فکر ہے جو عام طور پر مثبت ہے. لیکن کیا میری سوچ میری اپنی ترقی کی حد تک محدود ہے، یا اس کے دائرے میں یہ بات شامل ہے کہ انشاءاللہ میں خود بھی آگے بڑھوں گا اور اپنے افراد خاندان کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو اور بحیثیت مجموعی انسانی سماج کو بھی آگے بڑھاؤں گا. اگر یہ سوچ بنتی ہے اور یہ اقدار ہم اسکولوں میں دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ان اقدار کو ہم پروان چڑھاتے ہیں، تو یقینی طور پر یہی وہ کام ہے کہ جس کی بنیاد پر بلا شبہ اس ملک میں بھی اور دنیا بھر میں بھی ٹیچرز کو معمار قوم کہا جاتا ہے. قوم کو بنانا، قوم کو سنوارنا، یہ کام تعلیم گاہوں میں انجام پاتا ہے. اور کسی کمیشن نے بھی یہ بات کہی ہے، کوٹھاری کمیشن نے بھی یہ بات کہی ہے غالباً، کہ ملک کی تعمیر کا کام اس کے کمرہ جماعت میں انجام پا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بہت اہم ذمہ داری میں ہم اور آپ مشغول ہیں. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مقامی حالات ہوتے ہیں، کچھ سیاسی حالات ہوتے ہیں، اور کچھ معاشی حالات ہوتے ہیں، اور اس وقت جن حالات سے ہم دوچار ہیں، کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم دوچار ہیں، اور ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جا کر وہ جو اعلیٰ مقصد ہے اس مقصد کی یاد دہانی ہمارے ذہنوں میں رہ نہیں پاتی، اور بعض مرتبہ ہم کیا ہوتے ہیں، ان مسائل میں الجھ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے مسائل کیا کیا ہیں، بلکہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اور میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ starve the problems and feed the opportunities. مسائل کو بھوکا رکھو اور مواقع کو استعمال کرو. اگر ٹیچرز نے اپنا یہ طرز فکر بنا لیا کہ وہ مسائل سے پریشان نہیں ہوں گے، ایک طرف مسائل کو خوش اسلوبی کے ساتھ پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن ان کی نظر اس ٹارگیٹ پر رہے گی جو ٹارگیٹ ان کو نیشن بلڈر سے ملا ہے کہ قوم کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو اپنے طلبہ کو علم سے، مہارت سے، مہارتوں کے عملی اطلاق سے، طرز فکر سے اور اقدار سے آراستہ کرنا ہے. میں جس سطح کا استاد کی کوئی سطح نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہم نے اپنی سہولتوں کے لیے بانٹ لیا ہے کہ یہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے، یہ ہائی اسکول ٹیچر ہے، یہ جونیئر کالج ٹیچر ہے، یہ سینئر کالج ٹیچر ہے اور یہ یونیورسٹی ٹیچر ہے.
یہ تو ہم نے اپنی اپنی سہولتوں کے لیے بانٹ لیا ہے. لیکن صحیح اگر دیکھا جائے تو جو بنیادی سال ہوتے ہیں، جو اسکول ایج ہوتی ہے، وہ اسکول ایج سب سے زیادہ اہم ان معنی میں ہے کہ بعد کے حالات میں اعلیٰ تعلیم کے میدان میں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں طرز فکر اور اقدار میں تبدیلی پیدا کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. اگر بنیاد مضبوط ہو جائے اور اچھی بنیاد پڑ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا انجام بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہی ہوتا ہے. میں آج اس موقع سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کردار بننے کا جو کام ہے وہ کام معلم کے ان خیالات سے ہوتا ہے جن خیالات کو بیج کی شکل میں وہ طلباء کے دل و دماغ میں بونے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے کہ کہنے والے نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ sow a thought and you will reap an action, then sow an action and you will reap a habit, then sow a habit and you will reap a character. تو کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، ملک اور ملت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، اور انڈیویجولس افراد کی کامیابی اور کامرانی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کردار. اور کردار کو بنانے کا کام کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کام کا آغاز ہوتا ہے خیال کے بیج کو بونے سے. تو خیال کا بیج جتنی اچھی کوالٹی کا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کا پودا اور درخت اتنا ہی تناور ہوگا، اس کے پھل پھول اتنے ہی اچھے ہوں گے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ خیال کا بیج بوئیے. دوسری بات یہ کہ اس سے عمل کی فصل کاٹیں گے آپ، اور وہ اس عمل کو اگر آپ بار بار دہرائیں گے تو اسی سے پھر عادت بنے گی، اور عادت کا بیج بار بار جب بوئیں گے اور اس پر محنت کریں گے تو اسی سے کردار بنے گا. اور اگر آپ نے کردار سازی اور شخصیت سازی کے کام کو اپنا نشانہ بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست قسم کے عظیم الشان انقلاب کا آپ نے آغاز کر دیا ہے. میری نیک دعائیں اور تمنائیں آپ کی انقلابی کوششوں کے ساتھ ہیں. میں آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اپنے کردار کو اچھی طریقے سے انجام دینے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے مایہ ناز پروفیسر ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب، جو اساتذہ کے کردار پر سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک استاد کو اپنے شاگردوں پر ایک بادشاہ جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، بلکہ کہنا صحیح ہوگا کہ استاد کا اختیار بادشاہ سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ ایک بادشاہ کا دائرہ اختیار صرف جسم تک ہو، مگر استاد کی پہنچ دل، دماغ اور روح تک ہوتی ہے. یوں ہی نہیں کر رہا ہے اندھیروں پر حکومت، موم کے جسم میں دھاگے کا جگر بولتا ہے. وہ بنا لیتا ہے پتھر تراش کر مورت کوئی، یہی تو معلم کا اپنا ہنر بولتا ہے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد محمود صدیقی صاحب. آئیے اب ان کے مایہ ناز خطاب کے بعد ہم حاضرین کی رائے جانتے ہیں. اظہار خیال کے لیے جویریہ قاضی صاحب ہیں، موجود ہوں گی میرے خیال سے. جویریہ آپا، آپ نے جو خطاب سنا اس کے تعلق سے مختصراً اظہار خیال کیجیے. جویریہ آپا، میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ سر، ان کو انمیوٹ کرنا پڑے گا. ایک سیکنڈ. جی 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 فہیم سر. ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ کہاں. جی جی جویریہ آپ انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. ہلو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مجھے السلام. سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے. جی، محمود صدیقی صاحب کو سننے کا اعزاز مجھے پہلے بھی حاصل رہا، اور ہر بار سن کے لگتا ہے کہ وہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. بالکل.
لیکن کچھ ہمارے جو عملی مسائل ہیں اور جن پر ہم کام تو کر رہے ہیں، لیکن ہم کو اس میں لگتا ہے کہ اساتذہ کا کردار تو مقدم ہے ہی، لیکن سماج کا بھی اس میں کردار ہونا چاہیے، جو ہمارے یہاں کچھ عرصے سے اتنا فعال نہیں دکھائی دے رہا ہے، یا ہماری ترجیحات علم کے تئیں بدلتی جا رہی ہیں. دونوں باتیں ہیں. تو میرا ایک مشورہ رہا، اور میں نے اپنے جاننے والوں سے، میں 2 منٹ بول سکتی ہوں نا؟ جی جی بالکل. جی، میں نے اپنے جاننے والوں سے یہ درخواست بھی کی کہ جس طرح دعوت کا کام ہوتا ہے محلوں میں اور بستیوں میں جا کر، اسی طرح ہماری جماعتیں، چونکہ یہ علم کا کام ہے تو ان کو بھی اس میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. ہماری جماعتیں ایک تعلیمی گشت نکالیں اور وہ بستیوں میں پہنچیں، بچوں سے یا والدین سے گفتگو کریں. یقیناً اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے، کیونکہ ہم بتدریج دیکھ رہے ہیں کہ محنتیں تو بہت صرف ہو رہی ہیں، توانائی بھی صرف ہو رہی ہے. اور میں جہاں تک جانتی ہوں، کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کے تمام اداروں نے اس وبا کے دوران بھی جو کام کیا ہے، میرے خیال سے میں کہوں گی تو یہ نہیں کہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کی جا رہی ہے، بہت ہی اچھا اور بہت عمدہ کام کیا ہے. یقیناً اصلاح کی گنجائش تو رہتی ہے. تو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے سر خاطر کا نتائج نہیں آ رہے ہیں، جس سے کبھی کبھی تھوڑے سے حوصلے پست بھی ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے سر میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی مشورہ دیں، چونکہ آپ کا مشاہدہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. جی بہت شکریہ جوہریہ آپا. ہمارے ساتھ مالیگاؤں سے محترم ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب جڑے ہوئے ہیں. آپ ادب کے مایہ ناز مفکر ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تاثرات پیش کیجئے. ڈاکٹر الیاس صدیقی صاحب. فہیم سر. میوٹ کیا میں نے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی. میرے پاس سادن نہیں ہے سر، اس لیے جانے دیجئے. میں صرف محمود صدیقی صاحب کو سننے کے لیے آیا تھا، تو میں نے مکمل سکون اور اطمینان سے سنا، اور ان کا شکر گزار ہوں کہ فکر و نظر کے کئی دریچے ان کی وجہ سے کھلے ہیں، اور جس اسکول نے یہ اہتمام کیا میں ان کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. جی بہت شکریہ. میں آپ کی ہمارے ساتھ محبتوں کے بیونڈی بہت زیادہ شکر گزار ہوں سر. جی 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 بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بیونڈی کے رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے پرنسپل محترم ضیاء الرحمان انصاری صاحب جڑے ہوئے ہیں. میں ان سے التماس گزار ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کیجیے. ضیاء سر. فہیم سر انمیوٹ کیجیے. فہیم سر. ہاں ہاں میں ان کو کلک کر دیا ہوں سر. ہاں. آپ انمیوٹ کیجیے اگر آواز سن رہے ہیں تو. ضیاء سر آپ انمیوٹ کیجیے. شاید سر وہاں موجود نہیں ہے. جی جی. ہماری اسکول کی چیئرپرسن صاحبہ محترمہ صاحبہ شگف پٹھان صاحبہ یہاں موجود ہے. میں بہت ہی ادب کے ساتھ ان سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کیجیے کریں. ایک منٹ، کہاں پر ہے صاحبہ آپا؟ جی انمیوٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو تمام کو یوم اساتذہ کی دلی مبارکباد، اور آپ تمام کو بہت مبارکباد کے وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے چل رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جو چلنے کی الحمدللہ ہماری کیمی سوسائٹی کے تمام اساتذہ کی جو صلاحیت ہے، اس کے لیے میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس پیندیمک میں ایک کوٹ بہت مشہور ہو گیا، ڈاکٹرز آر واٹ از دس، وہ ہیلنگ دا نیشن اینڈ ٹیچرز آر شیپنگ دا نیشنز. تو وہ میرے خیال میں بہت ہی صحیح کوٹ ہے، جو اس وقت بہت ہی زیادہ پاپولر ہوا ہے، کیونکہ اس پینڈیمک میں جو ہمارے ٹیچرز نے، جنہیں ٹیکنالوجی کا اتنا استعمال نہیں ہے، وہ بھی اپنے کمفرٹ زون کے باہر آئے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے طلبہ و طالبات کا کوئی بھی تعلیمی نقصان نہیں ہونے دیا، اور نہ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی ایکسکیوزز پیش کیے، بلکہ وقت اور حالات جو بھی تکلیفیں ہیں ان کو بالکل
ایک طرف رکھ کر اور ان چیزوں کو بالکل پراپر طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. اس کے لیے تمام اساتذہ کو میری طرف سے دلی مبارکباد. اور جو آج کے ہمارے مہمان جناب صاحب نے جو اپنا خطبہ جو آج دیا، مجھے لگتا ہے میں نے کافی عرصے بعد اتنا مکمل اور اتنا منفرد طریقے سے یوم اساتذہ پہ کچھ سنا ہے. تو اس کے لیے میں سر کو بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ایک مرتبہ پھر درخشاں آپ کو اور آپ کے اسٹاف کو یہ میٹنگ ارینج کرنے کے لیے دلی مبارکباد. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. انصاری صافیہ گرلز ہائی اسکول سے شاداب مومن صاحبہ یہاں جڑی ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تاثرات کا اظہار خیال کریں، اپنے تاثرات پیش کریں. محترمہ شاداب اقبال مومن صاحبہ. ذاکر سر کہاں پر ہیں وہ؟ نظر نہیں ہے. تھوڑی دیر پر. جی فہیم سر، میں آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں سرے سے آخر تک، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی 2 منٹ اپنا اظہار خیال پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے پھر سے کہ رفیع الدین فقی گرلز ہائی اسکول نے آج جو ٹیچرز ڈے کے موقع پر اس ویبینار کا انعقاد کیا ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر بہت ہی کم عرصے میں ہم لوگوں کو یہ شرف حاصل رہا کہ محترم محمود صدیقی صاحب نے اپنی پرمغز گفتگو سے اور بھی کئی باتیں ہم لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہیں. بہت ساری تربیت کے نقطۂ نظر سے اساتذہ کو کس طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو نکھارنا چاہیے، کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، ان باتوں پر آپ نے مختلف مثالوں کے ذریعے جو گفتگو کی ہے وہ یقیناً ہم تمام اساتذہ کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی. اور ہماری یہی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ہم جو ہے وہ وقتاً فوقتاً صرف ٹیچرز ڈے کو سیلیبریٹ ہی نہ کرتے رہیں، بلکہ اس کو بحیثیت یوم احتساب اور بھی دوسرے دنوں میں میں یہ نہیں کہتا کہ سال میں ایک ہی دن اس کو یوم احتساب کے طور پر دیکھیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم خود بھی احتساب کرتے رہیں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پیشے سے منسلک کیا ہے ہمارے طلباء اس سے کس حد تک کے مستفیض ہوتے ہیں. یہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہنا چاہیے. مسلسل جس بات کا سر نے میرا خیال ہے کہ گزشتہ میٹنگ میں بھی ایک بات کا یہ ذکر کیا تھا کہ اساتذہ میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ایک تدریجی عمل ہے جو مسلسل بڑھتے رہنا چاہیے، جس کے اوپر اساتذہ کو جو ہے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے. اور جیسا ابھی چیئرمین صاحبہ نے بھی یہ بات کہی کہ جس طریقے سے اس پینڈیمک میں اساتذہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند ہے کہ ایک وقت تھا، مطلب یہ ایک ہمارے لیے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک رحمت ہے یہ پینڈیمک، لیکن بہرحال اس سے جو ہے وہ کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا اور نئے طریقوں سے نئے راستے ہمارے سامنے آئے، کس طریقے سے جو ہے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اور اس تبدیلی کے شانہ بشانہ ہم چل رہے ہیں. آج کی اس محفل سے یہی سیکھنے کا موقع ملا. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب کا، KME سوسائٹیز رفیع الدین فقی گرلز ہائی اسکول کا، جنہوں نے اس ٹیچرز ڈے کا انعقاد کیا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی بہت شکریہ فہیم سر. درخشاں آپ کیا کرنا ہے ابھی؟ اظہار تشکر پیش کرنا ہے. نہیں، ایک مشورہ جو آیا تھا نا جویری قاضی صاحبہ کی جانب سے، جی تو انہوں نے ایک سوال کی شکل میں ایک بات اپنی رکھی کہ اگر سماج سے تعاون نہ مل سکے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. کبھی کبھار جو ہے ہم کو ٹیچرز کو مایوسی ہوتی ہے، یہ بات انہوں نے کہی نا. جی سر. تو جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-4 جملے اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا. دیکھیے، بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ سنجیدہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو معاشرے سے، سماج سے رسپانس بھی ویسا ملے. اور یہ بات بھی بالکل صحیح انہوں نے کہی کہ آج کل ویسا رسپانس نہیں مل رہا ہے جیسے کہ ہماری توقعات ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر بہت گہرائی کے ساتھ غور کر کے دیکھیں تو ہم نے شاید
प्रोफेशनल्स बनाने में अपने आप को इतना लगा दिया, इतना महव हो गए कि हम भूल गए कि हम इन बच्चों को अक़दार के नाम पर क्या दे रहे हैं। नतीजा ये है, और जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के वक्त जो सर्वे किया गया था, वो चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन के नाम से एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में भी उस डॉक्यूमेंट ने इस बात का इजहार किया था कि बिलाशुबा हमारा तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन तैयार करने में कामयाब रहा, लेकिन बदकिस्मती से उस चीज़ को तैयार करने में वो नाकाम हो गया जिसको तैयार करना बुनियादी तौर पर उसकी जिम्मेदारी थी, इन्हें एक अच्छे इंसान की तैयारी। तो अगर आप देखें तो आज दौड़ लगी हुई है, सरपरस्तों में भी आपस में दौड़ लगी हुई है कि किसका बच्चा कितना अच्छा प्रोफेशनल बनता है, किसके बच्चे को जाकर किसी अच्छे मुल्क में काम करने का मौका मिलता है और किसके बच्चे को कितनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। एक दौड़ सी लगी हुई है, और इस दौड़ का आगाज बदकिस्मती से नर्सरी से और केजी से शुरू हो जाता है कि मेरे बच्चे को कितने मार्क्स मिले और आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिले। तो कहीं ना कहीं जाकर हम बच्चों को सिर्फ प्रोफेशनल्स बना दे रहे हैं, उनको अच्छा इंसान नहीं बना पा रहे हैं। और ऐसे लोग चूंकि मार्केट में आ गए हैं, इसलिए उनको वो लोग जो है टीचर्स को वैसा कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि कोऑपरेट करना चाहिए और जैसा कि उनका फरीजा था। खैर, ये तो माजी में जो गलतियां हुई थी उसके नतीजे में आज हमको जो चीज़ देखने को मिल रही वो ये है। लेकिन अगर असातिज़ा मुत्तहिद होकर आपसी इत्तेहाद को बहाल रखते हुए एक सीसा पिलाई हुई दीवार साबित करते हुए रफ्ता रफ्ता सरपरस्तों को भी अगर अपने साथ लेकर चलें, जैसा कि आपने कहा कि अब मिली इदारों को और मिली तंजीमों को और मिली जमातों को भी ये वक्त आ गया है कि वो तालीमी जमातें निकालें। मैं ये कहता हूँ कि हम किसी और की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से क्यों देखें, इसलिए कि हम एक्सपेक्ट करेंगे और लोग अगर तावन न करें तो फिर मायूसी होगी। तो इसलिए बजाय इसके कि इसकी कमान हम किसी और के हाथ में दें, क्यों ना इस काम का आगाज भी हम लोग खुद ही करें। जाहिर है कि थोड़ा सा आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा। खुद आपके भिवंडी का तजर्बा है, आपके ही रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब जियाउद्दीन अंसारी साहब ने तजर्बा मुझसे पिछली मरतबा शेयर किया था कि किस तरीके से स्लम एरियाज में वो लोग गए और वहाँ पर उनको कैसे रिस्पॉन्स मिला और किस तरीके से खुशी का माहौल वहाँ पैदा हुआ और किस तरीके से सरपरस्तों ने बाद में तावन करना शुरू किया। इन तजर्बात को हम सामने रखें। हम टीचर्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अपने सरपरस्तों पर काम करने पर लगाएं। शिकायत हमारी ये रहती है कि हम सरपरस्तों की नशिस्तों का इनेकाद करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वो हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर उनको डर होता है कि जब वो आएंगे तो उनके बच्चों की शिकायतें उनके सामने रखी जाएंगी, उनके कम मार्क्स की प्रोग्रेस कार्ड उनके सामने रखी जाएंगी, ये डर लगा हुआ रहता है, इसलिए नहीं आते हैं। और मर्द हजरात तो बहुत ही कम आते हैं, तो वो अगर नहीं आते हैं तो उनके शौर की कमी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बाशऊर लोग हैं, हम तो उनके पास जा सकते हैं। हम उनके पास जाएं, अपनी जमातें बनाएं। तालीमी जमातों का इन्हिसार जो है वो मिली तंजीमों से क्यों हम जोड़ दें, हम तो अपने आप से जोड़ें, उस ताल्लुक को अपने पास रखें, उस रहनुमाई और क़यादत को, उस कायदाना किरदार को अपने पास रखें। हम अपनी जमातें निकालें, हम अपनी जमातों के जरिए से उन तक पहुंचे और उनको अपने फोल्ड में लाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में यही चीज़ ज़्यादा कारगर साबित होगी और हम बिलाशुबा कह सकेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया और जिस तरह की चल रहे हम अबला पायने शौक, खर से गुल और गुल से गुलिस्तान बनता गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। देखिए इसमें एक मकौला, जी बोलिए आप। सर मैं कुछ दो अशार पेश करना चाहूंगी यहाँ पर सर के जवाब में। मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, मजा तो तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि ये मशहूर है। हाँ बोलिए आप, कंटिन्यू कीजिए सर आप। जी जी जी।
डॉक्टर साहब के बाद मैं ये बोलना चाहता था कि ये मकौला मशहूर है कि 12वीं के बाद हमारी कौम जो है लाइन ढूंढना शुरू करती है कि हमें क्या बनना है। कुछ जी। लोग बाय चांस इस पेशे को इख्तियार करते हैं और कुछ लोग बाय चॉइस इस पेशे को इख्तियार करते हैं, और बाय चांस इख्तियार करने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ जाने से यहाँ गड़बड़ ज्यादा हो रही है। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे थे, मैं उनको आसान लफ्जों में बयान किया हूँ। हालांकि टीचर्स के लिए सबसे बड़ा सरमाया वो भरोसा है जो बच्चे उन पर करते हैं, वो चमक है जो हमारे लिए उनकी आंखों में मौजूद है, वो लम्हा है जब वो अपनी तोतली या अनकही जबान से कहते हैं हैप्पी टीचर डे। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आइए महफिल अपने इख्तिताम तक पहुंची, शुक्रिया के मुकाम तक पहुंची। मैं अली जनाब डॉक्टर मुसद्दिक पटेल साहब, जनरल सेक्रेटरी केएमएस सोसाइटी से बहुत अदब के साथ इल्तिमास गुजार हूँ कि इजहार तशक्कुर का फरीज़ा अंजाम दें। डॉक्टर पटेल साहब, हाँ, मुस्तकीम भूरे का मोबाइल है, उसे अनम्यूट कीजिए। फहीम सर। जी जी हो गए। जी नहीं, वो अनम्यूट उन्होंने किया नहीं। हाँ जी अब हो जी गए। हाँ जी हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ सुन रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर मुसद्दिक पटेल, केएमयू सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी। मैं इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहले तमाम टीचरों को हैप्पी टीचर्स डे। इस टीचर डे जो है, इसमें मैं समझता हूँ कि मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड इज टीचर एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन द वर्ल्ड इज टीचिंग। इसका अंदाजा मुझे इस तरह का हुआ है कि मेरे वालिद मोहतरम मरहूम खुद टीचर थे, और जब भी मैं कभी उनको लेके रास्ते में निकलता था, उनका इंतकाल हुआ 2005 में, तो उनके जितने शागिर्द थे वो रोड क्रॉस करके आते थे, सिगरेट पीने सिगरेट फेंकते थे, पान खाने वाले पान थूकते थे, लेकिन उनसे आके मिलते जरूर थे। वो मुझको अंदाजा है कि एक टीचर की इज्जत कितनी होती है। बहरहाल मैं तमाम लोग टीचर्स को, अतीजे हज़रात को इस टीचर्स डे के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमारे प्रोग्राम को इनायत का रास्ता हमारा किया। डॉक्टर महमूद सिद्दीकी साहब जो औरंगाबाद से हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे असातिज़ा को कारआमद बातें समझाते, उन्हें तहरीक दी है। उनका इंस्पिरेशन इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल करेंगे। इस प्रोग्राम के इनेकाद में रफ़ीउद्दीन फ़की गर्ल्स हाई स्कूल चेयरपर्सन साहिबा, रफ़ीउद्दीन फ़की गर्ल्स हाई स्कूल के हेड मिस्ट्रेस और जुमला स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने लॉकडाउन में असातिज़ा की इस प्रोग्राम को के सिलसिले को जारी रखा। मैं बिलखुसूस फ़हीम अब्दुल बारी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने टेक्निकल सिस्टम के ज़रिए हमारे साथ हमारा ताउन किया। साथ ही शादाब इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, साहिबा का, जिनका ताउन हमारे साथ रहा, और हम तमाम हाजिरीन जिन्होंने अपनी मसरूफियत से चंद घड़ियाँ हमारे नाम की, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप वहाँ से जुड़े हैं, औरंगाबाद से। जुड़ा हूँ सर, मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में तो और दूर, ये दूरी मुझको लगता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से दूरी एकदम सिमट गई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे नफीस बुलाया था। हाँ जी जी, एक मरतबा टीचर्स डे के मौके से ही आपने मुझे लाइव बुलाया था वहाँ पर। याद है मुझको याद है। जी जी भाई इंशाल्लाह अब जब भी हम आपको बुलाएं, अब हमारी दावत को लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने पूरी महफिल का शुक्रिया अदा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे दरमियान आए, हमें इज्जत बख्शी, इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया। मैं तमाम हाज़रीन से इल्तिमास करता हूँ कि अब ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा है। आपका शुक्रिया, आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपा रक्षा आपा लो।